बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूर तकवीनिया मा वाक़िया मूसा व खिज़र अलैहिस्सलाम। अर्ज़, उमूर तकवीनिया से क्या मुराद है? इरशाद, ये इल्म इलाही का नाम है। जितनी चीज़ें दुनिया में पैदा हुई या बाद में पैदा होगी, पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का नक्शा बना लिया है कि ये चीज़ इस तरह वाक़े होगी, इसके मुताबिक उसको वाक़े करना तकवीन है। मसलन एक शख्स के मुतालिक ये तजवीज़ कर दिया कि इतने बरस में इंतकाल करेगा, बस उसका इंतकाल उसी वक्त मुकर्ररा पर होना तकवीन है। अर्ज़, सूफिया को उमूर तकवीनिया में दखल है, यानी उनको भी तसर्रुफ का हक होता है उमूर तकवीनिया में। इरशाद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे अपना इल्म सिखा दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे बस का है नहीं, तुम एतराज कर देंगे, मेरे हर काम पर तो परेशानी लाहिक होगी, मैं कहाँ तक बताऊंगा, समझाता समझाता थक जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा शर्त यह है कि तुम जो कुछ देखो उसके मुतालिक सवाल न करना। कहा, अच्छी बात है, वादा कर लिया। चलते चलते किसी जगह कश्ती में सवार हो गए, बस उसमें सुराख कर दिया, जरा सा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से न रहा गया, फरमाया, बेचारे ने कश्ती में बगैर पैसे के सवार कर लिया और तुमने कश्ती तोड़ दी, क्या डुबोगे अहले कश्ती को, डुबोगे अहले कश्ती को? फरमाया, वादा था सवाल न करने का और आप सवाल कर बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे भूल हो गई। आगे चले एक लड़का देखा जो बच्चों में खेल रहा था, उसको पकड़कर कत्ल कर दिया। फरमाया, ये क्या क्या मासूम बच्चे को कत्ल कर डाला। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अब के भी याद नहीं रहा अपना वादा? फरमाया, अब के पूछो, एतराज करूं तो मुझे अलग कर दीजिए, इखराज कर दीजिएगा। फिर चले एक बस्ती में पहुंचे, वहां देखा कि एक दीवार का पेट फूल रहा है, गिरने के करीब है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कमर का सहारा लगाकर उसको ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने दीवार को ठीक कर दी, कुछ पैसे उस पर लेते ताकि हमारे काम आता। फरमाया, अब बस जुदाईगी है, तुम मेरे साथ नहीं ठहर सकते, जाओ, खुदा हाफिज। फिर बयान किया कि कश्ती इसलिए तोड़ी कि कश्ती वालों के आगे कोई जालिम बादशाह था। जब कोई उम्दा सही सालिम कश्ती देखता तो उसको बहक सरकार महफूज कर लेता, तो ये तो सरकारी है, तुम्हारी नहीं। बज़ाहिर उसको तोड़ देना ऐब पैदा कर देना था, मगर उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा कश्ती वालों को और कश्ती महफूज रही। और जिस बच्चे को कत्ल किया था वो पैदाइशी काफिर था, वो जिंदा रहता तो उससे शर पैदा होता, माँ बाप को नुकसान पहुंचाता। और जिस दीवार को सीधा किया था वो दो यतीम बच्चों की थी जिनका बाप सालेह था, और उसने उनके लिए उस दीवार के नीचे खजाना दफन कर रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता और कोई उस पर कब्जा कर लेता। बस उसको सीधा कर दिया ताकि बालिग होने के बाद वो बच्चे खुद उसको निकाल लें। ये सब काम हज़रत ने किए तकवीनी थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार फरमाना ये तशरीई था, क्योंकि ये सब काम बज़ाहिर खिलाफ शरा थे, तो इनकार करना ही चाहिए था, क्योंकि साहिब तशरी के लिए खिलाफ शरा काम पर नकील न करना, खामोश रह जाना दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने, या हज़रत ने यहाँ पर एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, और मसला ये कि एक तो है तकवीनी उमूर और एक है तशरीई उमूर। दोनों में फर्क क्या है और दोनों का हुक्म क्या है? अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने जब से दुनिया बनाई है उससे पहले से अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को सोच लिया है कि इस तरीके से होना है, इस तरीके से करना है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने सोच लिया है उसी तरीके से जो होगा तो कभी बराबर तरीके पर होता रहेगा, और कभी किसी तरीके से
اللہ तबारक व तआला की तरफ से भी उसको पूरा किया जाता है। तो उसको कौन के साथ ताबीर करते हैं? तकवीनी उम्र है, वो अल्लाह तबारक व तआला अपने तौर से उसको पूरा करते हैं। अब इस कौनी उम्र को पूरा करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इल्म रख रखा है और उसके लिए कुछ लोग मुकर्रर कर रखे हैं और वो लोग ये काम करते हैं। आम मतन अल्लाह वाले हुआ करते हैं या इसके अलावा जो खास मखसूस किस्म के लोग होते हैं वो कौनी काम करते हैं। एक मरतबा एक कश्ती डूब रही थी। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि जाओ इस कश्ती को बचाओ। हजरत ने लुंगी पहनी और सीधे समंदर में कूदे और समंदर में कूदकर वो कश्ती को जिस तरह बचाना था बचा दिया। कश्ती बच गई तो बाहर आया, अपनी लुंगी वुंगी नीचे कर अपना कपड़ा पहन लिया। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, जिससे चाहते करा देते हैं। आम मतन नहीं करने वाले को हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है, हम लोगों को ये मालूम नहीं होता। इसको तकवीनी उम्र कहते हैं। और दूसरा ये है कि तशरीई उम्र, यानी शरीयत का हुक्म, शरीयत के जितने जो भी हुक्म है कि चोरी करोगे तो ये होगा, इबादत करोगे तो ये नेकियां मिलेगी वगैरह, ये सारे शरीयत के हुक्म है। वुजू करोगे तो तुम्हारा बदन पाक होगा, वुजू करोगे तो तुमको सवाब मिलेगा, ये तशरीई उम्र है। और इनके करने का हमको हुक्म दिया गया है और ये नबी ने हमको बताया है। तो जो नबी का बताया हुआ हो, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, वो तशरीई है। और तशरीई उम्र के करने वालों को या तो नबी कहते हैं या नबी के बाद वो नबी के नाइब होते हैं, उलमा होते हैं, और वो उलमा के कहने के मुताबिक जो काम किया जाता है वो तशरीई कहा जाता है। कुरान पाक में तज़किरा है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बनु इसराइली में तकरीर कर रहे थे और जाहिर बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालहू के बहुत बड़े जलील कद्र रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक किसी के साथ बन्नफ्स से नफीस बात नहीं की। अल्लाह ताला मखलूक के साथ बन्नफ्स नफीस बात नहीं करता, बल्कि वही के जरिए से होता है, नबी के जरिए से बात करता है। समझे? इस वक्त तुम्हारे मुल्क में जो सदर जमहूरिया जिसको कहा जाता है, वजीर आजम जिसको कहा जाता है, मुख्यमंत्री जिसको कहा जाता है, क्या वो तुम्हारे पास आकर बड़े रास्त हुक्म बतलाते हैं? नहीं, बल्कि वो अपने मातहतों को बता देते हैं, वो मातहत तुम्हारे तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने इसी तरीके से नबियों को मुकर्रर किया है और नबियों को अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू फरिश्तों के जरिए से पैगाम पहुंचाते हैं और फरिश्ते बताते हैं। आज ही बुखारी में आया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा हज का और फिर वादी अक़ीक़ में तशरीफ ले गए। तो वहां से फरमाया कि मेरे पास एक आने वाले ने आया और आकर कहा कि हज के साथ उमरा का भी एहराम बांध दो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको हुक्म मिला और नबी के जरिए से मिला, नबी को मिला, फरिश्ते के जरिए से मिला। ये तशरीई उम्र है सारे के सारे। अब कभी ऐसा होता है कि कोई तकवीनी उम्र होता है और तकवीनी उम्र के लिए अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदे मुतय्यन होते हैं। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम है, या खिज़र अलैहिस्सलाम के अलावा भी और दूसरे दूसरे नबी वाक़या बताया हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इसके अलावा और भी दूसरे वाक़यात हैं, तो उनको ये काम सुपुर्द होता है।
تو وہ تکوینی عمر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے اور اس الہام کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اب تکوینی عمر جو ہے اس میں تو وہ شریعت کے احکامات کو نہیں دیکھا جاتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، جو ہوگا صحیح ہوگا، لیکن ہم کو صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ اور اس کا قصہ تم نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے ابھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے کسی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست بڑے رسول تھے، اور رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا، ہر زمانے میں رسول سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں۔ اگر تو حضور صلی اللہ امی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ مقربان را بیش بود حیرانی، جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، ان کو بہت سنبھلنا پڑتا ہے، بہت ادب سے رہنا پڑتا ہے، بہت ادب سے جواب دینا پڑتا ہے۔ ذرا سی چپ ہو گئی فوراً اوپر سے عتاب آ جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، تو داخل ہونے سے غلطی ان سے ہو گئی، کہتے ہیں کہ ایسی غلطی تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے۔ ان سے غلطی ہو گئی کہ مسجد میں پہلا بایاں پاؤں رکھ دیا، مسجد میں بایاں پاؤں پہلا رکھ دیا، پھر دایاں رکھا، حالانکہ اصل حکم یہ ہے کہ مسجد میں پہلا دایاں پاؤں رکھا جائے پھر بایاں پاؤں رکھا جائے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے ساتھ آپ حضرات تو اسی طریقے سے رکھتے ہوں گے، اور ابھی جماعت خانے میں داخل ہوئے تو اسی طریقے سے رکھا ہوگا۔ تعجب سے دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں کیا کہوں، ہاں کہوں کہ نہ کہوں، ہے نہیں۔ ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے، اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی سبق تو یہ سیکھ لو، یہ اللہ جل جلالہ کا دربار ہے، مسجد جو ہے اللہ جل جلالہ کا دربار ہے۔ تم لوگ نے تو کورٹ، یہاں کے کورٹ وغیرہ بھی دیکھی ہوگی، یہاں کی کورٹ بھی دیکھی ہوگی، تو وہاں کے بھی اصول ہے۔ کورٹ میں اس طریقے سے آؤ گے، اس طریقے سے بیٹھو گے، اس طریقے سے چلو گے، سارے اصول ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر جج کی طرف سے سزا ہو جاتی، سمجھنا ہے؟ وہ کیا اصول ہے وہ میں بھی نہیں بتانے کا، لیکن ہے یہ اصول۔ تو یہ تو ججوں کے جج اور سب سے بڑے اللہ جل جلالہ کا دربار ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے داہنا پاؤں داخل کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہو، پھر داخل ہو۔ بہرحال حضرت سفیان ثوری نے بائیں پاؤں داخل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ ہو گئی۔ اب تم کہو گے کہ ہم تو ہمیشہ بائیں پاؤں داخل کرتے ہیں، ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ تمہاری پکڑ کیوں ہوتی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا درجہ کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ سمجھنا ہے؟ مدرسے میں اگر کوئی آدمی آ کر کوئی گڑبڑ شڑبڑ کرے تو محترم طالب علم کو پہلے سزا دے گا، دوسرے آدمی کو نہیں۔ بھائی تم طالب علم ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت اونچا مقام تھا، اللہ کے بندے تھے،
اولیاء اللہ میں ان کا شمار تھا، صوفی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بہت ہی اونچے درجے کے تھے، اور ان سے غلطی سے بایا پڑ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ثور، تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ ہمارے دربار میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے۔ ڈانٹ پڑ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈانٹ تو پڑی، لیکن ان کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم کو ڈانٹ کے قابل سمجھا۔ استاد اگر ڈانٹ پڑے تو تمہارا منہ چڑھ جاتا ہے کہ ہمیں کیوں ڈانٹا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈانٹ پڑی اچھی ہے، ہمارے فائدے کے لیے پڑی، لیکن حضرت سفیان ثوری کو ڈانٹ پڑی، اور ڈانٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے ثور، ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، ان کو اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ ملا دیا سفیان ثوری، حالانکہ ان کے نام کے ساتھ وہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ثور کہا تو بہت پسند آیا۔ ایسی کوئی دوسری مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر کیا ہے ریت لگا ہوا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم کے معنی اٹھ، ابو تراب کے معنی وہ مٹی والے، مٹی لگے ہوئے آدمی، لیٹے ہوئے تھے، بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اپنی کنیت ابو تراب کر دی انہوں نے۔ سمجھ میں؟ خیر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول تھے، اس لیے ایسے بڑے آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنبھل کر بات کرنی چاہیے، اور اگر سنبھل کر بات نہ کرے تو فوراً ان کی گرفت ہو جاتی ہے، فوراً ان کی پٹائی ہو جاتی ہے، فوراً ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ دارالفتہ والوں کو میں بہت کہتا ہوں کہ ویسے تو دیکھنے جاؤ تو تمہارا کوئی گناہ نہیں، لیکن جس مقام پر ہو اس مقام کے اعتبار سے تمہارا یہ کرنا گناہ ہے۔ تمہیں گناہ لگے یا نہ لگے، وہ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے یار ہمارا کوئی معصوم کا کھینچوایا کرے، نہیں وہ کھینچوایا کیوں ہے وہ دیکھو، یہ ایسا ہوتا ہے اصلاح کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چوک کیا ہوئی؟ چوک یہ ہوئی کہ اگر کبھی جواب دے تو جواب میں تعلی، بڑا پن، جواب میں تعلی نہیں آنی چاہیے۔ کبریائی اور یہ تعلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، خاص جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اس لائن میں بہت آگے ہیں، یہ کس نے کیا؟ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، یہ تعلی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو کر لیتے ہیں، شیطان نے کہہ دیا تھا انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل یہاں سے، انا خیر منہ کیوں کہا تم نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور ہے ٹھیک ہے، میں نے ابھی بتایا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن ایسے بڑے آدمی کو میں ہوں کہنے کی جگہ پر یہ کہنا چاہیے تھا اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ بھائی کون بڑا عالم اللہ جانتا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر میں بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ ادب کے خلاف تم نے کیا ہے، اس وجہ سے تم کو کسی دوسری جگہ پر اصلاح کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو ضرور مجھے جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔
تو کہ بھائی جانے کا راستہ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ایسا کرو, مچھلی تل کر لے جاؤ, ایک جگہ پر مچھلی زندہ ہو جائے گی, وہی وہ ملے گا. اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو وہی مل گئے. ابھی بہت ساری درمیان میں تفصیلات ہیں جو تم نے پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھ لو گے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام کسی جزیرے پر لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے جا کر سلام کیا. نبی کا کام سلام کرنا ہوتا ہے, اور سلام کرنا سنت بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی, تو روح پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ وہ فرشتے کی جماعت بیٹھی ہے وہاں جاؤ, اور جا کر السلام علیکم کہو, اور وہ جو جواب دے وہ جواب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے, تمہاری اولاد کے لیے وہ ہوگا. وہ گئے, انہوں نے سلام کہا, فرشتے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اب تمہاری قوم کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. بہرحال ابھی تو دوسرا لائن پر پھر ہماری گاڑی چلی جائے گی, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں وہ سلام میں کرتے ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاء السلام, خوب سلام پھیلانے کو کہا. ہر ایک کو سلام کرو, پہچانتے ہو تو اس کو بھی, نہ پہچانتے ہو تو اس کو بھی, اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اور ان لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں سلام کا اہتمام کرو, بہت زیادہ سلام کرتے رہو. طالب علم اپنے سے بڑے استاد کو تو سلام کرے گا, لیکن جس استاد کے پاس اس نے عربی اول پڑھا ہے, اردو پڑھا ہے, اگر وہ مل جائے گا تو کرتے ہو گے نہیں. چل جس کے پاس تو نے اردو پڑھا ہے, کتنے استاد کو سلام کیا ہے مجھے گن کے بتانا. ایک ہی استاد کو, 3 استاد کے پاس پڑھا ہے, اور جب بھی وہ ملتے ہیں تم ان کو سلام کرتے ہو جی. اور 3 کے علاوہ کسی استاد کے پاس الف ب تختی قاعدہ وغیرہ تو نہیں پڑھا ہوگا, اور جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرتے ہی ہوں گے. یہ غلطی قبول کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں ہم میں. اپنی بھول کوئی قبول کرنا تیار نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو کم سے کم احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. خیر چلو نہ ہو صحیح, بہت اچھی بات ہے. کل کو اچانک میں راستے میں مل گیا اور سلام نہیں کیا تو پھر دیکھو تھپڑ ماروں گا. اس لیے کہ یہ تو کہہ رہے میں تو اپنے سے چھوٹے استاد کو بھی سلام کرتا ہوں. خیر جب سلام کرنا کیا اہتمام کرنا چاہیے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. کہ درمیان میں بات آ گئی تو کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے اوڑے کہہ رہے ہیں, یار اس جگہ پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہ جگہ تو ایسی ہے نہیں کہ یہاں کوئی سلام کر رہے, یہ تو راندیر ہے. یہ کون سلام کرنے والا آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا موسیٰ. ٹھیک ہے, موسیٰ بنو اسرائیل. کہا کہ جی. اب انہوں نے پردہ ہٹایا, فرمایا یہ کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جل جلالہ و والوں نے آپ کو جو علم دیا ہے, علم تکوینی, اس کو میں لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علم تکوینی اور چیز ہے, علم تشریعی اور چیز ہے. نہیں سمجھ میں آیا تم لوگوں کو؟ ایک ڈاکٹر ہے جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے, اس کے پاس اس کا علم ہے, اور ایک حکیم ہے
اس کے پاس بھی تندرستی کا علم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی سمجھ لو، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ تکوینی ہے، اس میں علت دلیل وغیرہ نہیں سوچا جاتا، اس میں ڈائریکٹ حکم ہی لیا جاتا ہے۔ اور تمہارے پاس جو شریعت ہے اس میں شریعت کے احکامات لیے جاتے ہیں، دلیل سے لیا جاتا ہے، قرآن میں کیا کہا ہے، حدیث میں کیا کہا ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو تمہاری میری دونوں کی نبھے گی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سیکھنا ہی تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سیکھوں گا، میں رہوں گا۔ کہا کہ اچھا چلو رہنا ہے تو پھر ایک کام کرو، میں جو کروں اس کے اوپر یہ کیوں کیا یہ نہ کہنا۔ اور پھر وہ جو 2-3 کام کیے وہ سارے سنے ہوں گے، وہ سب کو پھر لمبا کرنے کا دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات دیکھو کہ نبی جو ہوتا ہے، نبی صرف نبی کا خاصہ ہے، یہ نبی کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ولی کبھی آنکھ بند بھی کر لیتا ہے، لیکن نبی کے سامنے اگر شریعت کے کسی حکم میں خلاف ورزی ہوتی ہے تو نبی ڈرتا نہیں، آنکھیں بند نہیں کرتا، وہ صاف صاف کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریعت کا حکم بھی کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت مدنی کے سامنے میں نے ایسا کیا تھا، حضرت مدنی نے منع نہیں کیا، تو تم یہ کہہ دو کہ یہ جائز ہے، ممکن ہے۔ لیکن نبی جو ہے ان کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسے کہتے ہیں، اس میں ہوگا کہ کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اشکال نہ کیا ہو تو وہ بھی حدیث ہے۔ میں نے تو پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے نا۔ تو نبی نے جب ایک مرتبہ کر لیا، یا نبی کے سامنے ہوا اور نبی نے منع نہیں کیا تو وہ صحیح ہوگا، باقی نبی کبھی چپ نہیں رہ سکتا۔ اب یہی حال یہاں پر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے تو خادم تھے جو یہاں پر خدمت میں آئے تھے، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیا تھا۔ اب چلتے رہے، چلتے ندی کنارے چلتے رہے۔ اب ندی سے اور پار جانا ہے، ندی سے اس پار ادھر جانا ہے، لیکن ایسے بزرگان دین کے ہاتھ میں جیب میں پیسے نہیں۔ ان میں سے تو دیکھو شاید کوئی ایسا ہوگا جس کے جیب میں پیسے نہ ہو، ہے کوئی ایسا جس کے جیب میں پیسے نہیں؟ نہیں ہے؟ اتنا سچ بولتے ہو، نکالو کہاں ہے؟ ہمارے پیسے ہوتے ہیں، حضرت شیخ نور مرکزو اپنے جیب میں پیسے نہیں رکھتے، اور میں بھی رکھتا ہوں، لیکن آج اتفاق ہے کہ آج میرے جیب میں بھی نہیں ہے۔ اب وہ کشتی والے آ گئے تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ وہ تو بابا ہے، حضرت خضر آ گئے۔ جیسے آپ لوگ کسی گاؤں میں پہنچ جاتے ہو تو کہتے حضرت آ گئے۔ تو انہوں نے بڑی عزت کی اور کشتی میں بٹھا لیا، پیسے بھی نہیں لیے، نہیں لینے چاہیے تھے، بڑے آدمی تھے، کیونکہ کون پیسہ لیتا۔ کشتی تھوڑی سی چلی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے، ہتھوڑا لیا
اور ایک اوپر کا تختہ ہے، اس تختے کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ اس بیچارہ نے احسان کیا، ہم کو مفت میں بٹھایا کہ نہیں، ورنہ تو ہم پیدل چلتے چلتے تھک رہے تھے، پتہ نہیں کتنا چلنا پڑتا، اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ نے اس کی کشتی کو ہی توڑ دی۔ اب پٹھا توڑ دیا تب پانی اس میں گھسے گا تو ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو دیکھو پہلے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر کہا کہ نسیت ہو، میں بھول گیا، وعدہ کیا تھا میں بھول گیا، مجھے نہیں کہنا چاہیا تھا، لیکن یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تم لوگوں کی طرح نہیں تھے، بھول گیا میں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کچھ نہ کرنا، پھر دوسری کوئی تیسری وغیرہ۔ اور اس قصے میں اگر دیکھنے جاؤ تو بہت کچھ نکلا، میں کاٹتے کاٹتے بھی تھک جا رہا ہوں، کتنا ہو گیا۔ حضرت یوسف نے نون کے ساتھ چلے اور بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر کہ ایک تھیلی لینا اور ایک تھیلی میں مچھلی لینا، اور وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر کود جائے گی وہاں تمہیں کو خضر ملے گا۔ انہوں نے مچھلی لی، چلے 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 چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے، تو کسی جگہ پر وہاں ایک تختہ تھا، پتھر کا، حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگا کر بیٹھے، تو تھکان کی وجہ سے وہیں نیند آ گئی۔ وہ تھیلی جو تھی وہی تھی، وہیں سے ایک چشمہ نکل رہا تھا، اس چشمے سے کچھ پانی یا کچھ چھینٹے وہ مچھلی کے اوپر لگے، آب حیات کہتے ہیں وہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر پانی میں کود گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ یہ حضرت یوشع ابن نون خادم خاص وہ دیکھ رہے تھے، وہ سوئے نہیں تھے، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سمجھے کہ ابھی حضرت سوئے ہوئے ہیں، ابھی اٹھا کر کیوں کہوں، جب اٹھ جائیں گے تو میں کہہ دوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے تاخیر کی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جب بھی اٹھے ہو تو فوراً کہا چلو 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 بھائی، سفر کرنا ہے، بہت دیر تک جانا ہے، ابھی کہاں سو گئے، چلو یہاں سے نکلو۔ اور اس میں وہ یوشع ابن نون کہنا بھول گئے۔ پھر چلتے رہے، چلتے 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 رات گزری، دوسرا دن صبح آیا، اور صبح آیا تو ناشتے کا وقت آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کب سے نکلے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں، وہ مچھلی لائے تھے ناشتہ، نکالو کچھ کھائیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ حضرت وہ مچھلی کا واقعہ تو میں آپ کو کہنا ہی بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا، وہ تو ایسا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ جہاں زندہ ہو کر جائیں وہی تو ہمیں جانا تھا، اور وہ کتنا چلے ہو گئے، اور کوئی مین روڈ تو تھا نہیں، جنگل میں چل رہے تھے، دریا کنارے چل رہے تھے۔ تو پھر واپس ہوئے، نقش قدم کو دیکھتے 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 دیکھتے، اور نقش قدم کو دیکھتے دیکھتے جہاں وہ مچھلی گری تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ وہاں کا پانی گول کر لیا تھا، مچھلی جہاں سے گئی وہاں گول ہو گئی۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ اس جگہ پر مچھلی گری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، ایک جزیرے پر پہنچے تو وہاں خضر علیہ السلام سوئے ہوئے ملے تو پھر بات ہوئی، پھر بات کے ساتھ چلتے رہے تو کشتی میں پہنچ گئے، کشتی والا واقعہ ختم ہوا، بچے والا واقعہ ہوا، سمجھ میں۔ اور پھر ایک گاؤں میں گئے، اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی، اور قانون یہ تھا کہ کوئی بھی مہمان آتا تھا تو جس گاؤں میں وہ مہمان آتا تھا وہ پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا، گاؤں والے کی ذمہ داری تھی اس کو کھلانے کی۔ اچھا ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اب تو ہوٹل کی وجہ سے ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ گاؤں والوں کو کھلانا پڑتا تھا۔ حضرت
خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کہا بھائی ہم کو کھانا کھلاؤ، تو ہم نے کہا کیسا کھانا، کیسی بات، نہیں کھلانے کے، جان نہیں کھلایا۔ اب میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب کھایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے، کتنے دن گزر گئے، کتنے وقت گزر گئے، کتنی زیادہ بھوک لگی ہوگی، اور نہ گیا۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ وہاں جیسے کہ ابھی سنا کہ ایک دیوار تھی، وہ ٹوٹنے کا جیسے قریب قریب ہوتے تھے، کوئی بات کمزور تو ابھی ٹوٹ پڑے گی، ایسے ایک دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو درست کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیوار دو یتیموں کی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا قرآن میں، ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نیک تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تمہارے ابا نیک ہوں تو تمہارے بیٹوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ اس لیے ابا جان ذرا نیک ہونے چاہیے، متقی ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے۔ اور جب تم ابا جان بننا تو تم اس وقت متقی پرہیزگار بننا، تو تمہارے تقوی کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ سمجھنا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اتنی بھوک لگ رہی ہے، ان سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا۔ ان کو کہتے کہ 20 روپے دو، ابھی میں دیوار کو درست کر دیتا ہوں، اور 20 روپے لے لیتے ہیں تو پھر ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لیتے یا پیسے دے کر کھا لیتے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، یہ تیسرا سوال ہو گیا۔ استاد ایک مرتبہ تک معاف کرتا ہے، دوسری مرتبہ تک معاف کرتا ہے، اور تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ چل نکل جاؤ یہاں سے، تیری ضرورت نہیں۔ سمجھنا گیا؟ تو یہاں دو چیزیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے تھے، جس کو تقویم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کون سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ حکم اوپر سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں کسی طریقے سے، اس لیے ان کے لیے کرنا وہ درست ہے۔ اور اس میں تم نے معلوم ہوگا کہ جس کام میں عیب ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ خالق الخیر و اللہ خالق الشر، اللہ تعالیٰ خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو خیر کا پیدا کرنے والا تو کہنا درست ہے، لیکن شر کا پیدا کرنے والا کہنا درست نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے، معلوم ہوگا تم لوگوں کو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی جو ٹوٹی، اس پر نے کہا کہ میں نے یہ کیا، اس نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ سمجھنا گیا؟ اور جب بچے کا معاملہ ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے حکموں سے میں نے کیا۔ پھر دیوار جو درست کی وہ بھی میں نے، اللہ نے کہا مجھے کہ اس دیوار کو درست کر لو، پیسے ویسے مت لینا، تو میں نے درست کر لیا۔ یہ سارے جو واقعات ہیں تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک تو ہوتا ہے کون اور ایک ہوتا ہے شرع۔ کون کو کرنے والے بھی ہوتے ہیں تقویمی امور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کرا لیتے ہیں، اور شرعی امور جو ہے وہ شریعت کے ماننے والے، شریعت کے پابند، وہ جو شریعت کے حضرات ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب دو چیز سمجھ نہ گئی اب کیا کہا وہ دیکھ کون اور شر میں پڑھ کے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صوفیہ کو امور تکوینیہ میں دخل ہے، یعنی ان کو بھی تصرف کا حق ہوتا ہے امور تکوینیہ میں۔ ارشاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ یعنی کسی سوال نے یہ پوچھا، ابھی تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اب خضر علیہ السلام میں اور بھی بہت ساری بات ہے کہ خضر نبی تھے کہ نہیں تھے، کیا ہے صالح تھے یا نیک آدمی تھے، کیا تھے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور خضر علیہ السلام اب بھی ہے یا اب بھی نہیں ہے، صوفیہ کے یہاں تو آج بھی حیات موجود ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں سانتوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں سننے میں آیا تھا
کہ نظام الدین مرکز پر رات کو 2 بجے خضر علیہ السلام آئے تھے اور حضرت جی سکت بات کر کے کچھ گئے تھے. پتہ نہیں کیا بات ہے وہ مجھے نہیں معلوم. تو معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام آج بھی ہے, حیات ہے. ہمارے دوست تھا مدینہ منورہ گیا تو آ کر اس نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں خضر علیہ السلام میرے پاس آ کر نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایسے واقعات ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام حیات ہے. محدثین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد جو بھی دنیا میں موجود ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, مر جائے گا, قرن ختم ہو جائے گا, 100 سال میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی 100 سال کے بعد ختم ہو گئے. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ حضور نے تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو دنیا آج سے 100 سال تک 100 سال میں جو دنیا میں ہوگا تو حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں نہیں ہوں گے, کہیں پانی پر گئے ہوئے ہوں گے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام اس میں شامل ہی نہیں ہے. توجیہات ہے یہ ساری. لیکن ایک قول تو یہ ہے کہ خضر ایک ہی آدمی کا نام ہے جس کو خضر کہا گیا, اور دوسرا قول ہے کہ نہیں, ایک عہدہ ہے اور اس عہدے پر جو ہوتا ہے اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. CID بدلتے رہتے ہیں لیکن عہدہ تو ایک ہی ہے کہ نہیں, جو اس عہدے پر ہوگا وہ CID کہا جائے گا. بہرحال یہ بہت ساری بحثیں ہیں جو چونکہ آپ لوگ علماء ہیں اس میں نے بتا دیا. خیر, تو تکوینی امور کسے کہتے ہیں اور تشریعی امور کسے کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ تکوینی امور اللہ والوں سے کرائے جاتے ہیں کہ نہیں, اور اس کا میں نے پہلے جواب دیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا کر. اور ان کے علاوہ تذکرۃ الرشید اگر تم دیکھو گے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے واقعات اس میں ملیں گے جو تکوین امور کرنے کے. تو اللہ والوں سے اللہ کراتے ہیں یہ. چل آگے. ارشاد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا, زور سے پڑھ تاکہ کوئی دوسرا سن سکے. میں تو سن لیتا ہوں لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو فائدہ کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا, میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا علم سکھا دیجیے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بس کا ہے نہیں, تم اعتراض کرو گے. میرے معلوم ہوا کہ طالب علموں کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. طالب علموں کو سوالات اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ترکاری پتلی کیوں, روٹی کچی کیوں. جی, میرے ہر کام پر تو پریشانی لاحق ہوگی. میں کہاں تک بتاؤں گا, سمجھاتا تھک جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انشاءاللہ ایسا نہ ہوگا. حضرت علیہ السلام نے فرمایا, اچھا شرط یہ ہے کہ تم جو کچھ دیکھو اس کے متعلق سوال نہ کرنا. کہا, اچھی بات ہے, وعدہ کر لیا. چلتے اسی واقعے کا پھر میں پھر کیا ہے. یہ سب کام جو حضرت علیہ السلام نے کیے تکوینی تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار فرمانا یہ تشریعی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو منع کیا وہ شریعت کے حکم کو سامنے رکھا. میں نبی کہا کہ کوئی نبی کسی حالت میں بھی, چاہے بادشاہ ہو, چاہے حکیم ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے چھوٹا ہو, نبی چپ نہیں رہے گا. ہم تو چپ رہ جائیں گے لیکن نبی کہے گا کہ نہیں یہ غلط ہے. جی, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر فرمانا یہ تشریعی تھا, کیونکہ یہ سب کام بظاہر خلاف شرع تھے تو انکار کرنا ہی چاہیے تھا. کیونکہ صاحب تشریع کے لیے خلاف شرع کام پر تنقید نہ کرنا, خاموش رہ جانا درست نہیں ہے. مدرسے کے قوانین داخلہ و اخراج کا ثبوت. دیوبند میں جس زمانے میں اسٹرائک ہوئی بڑے پریشانی ہوئی. بعد میں جب سکون سا ہوا تو قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمی دارالعلوم نے تقریر فرمائی تھی. اس میں یہ سب سنایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس قصے سے مدرسے کا ہونا
مدرسے میں داخلے کے شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر اخراج، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ علمی بات آئی کہ بھائی دیکھو مدرسے میں پڑھے تو اس کو داخلہ کرنا اور پھر نکالنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے، پڑھنے کے لیے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو تم سوال کرو گے اور سوال ہم برداشت نہیں کریں گے، اس وجہ سے تم کو ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سوال نہیں کریں گے۔ کہہ دیکھو اگر سوال کرو گے تو تم کو نکال دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہیں کہ داخلہ مدرسے میں داخلہ کرنے کے لیے اور اخراج کرنے کے لیے حدیث سے ثبوت ہے۔ جی یہ نہیں کہنا کہ مفت کے پیسے، چندے کے پیسے آتے ہیں، تمہارے باپ کے کون سے پیسے ہم کھاتے ہیں۔ جی سماع موتا، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو تم لوگوں نے سنی ہوگی کہ میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر جب وہاں سے چلتے ہیں جوتے پہن کر تو جوتے کی خرخراہٹ وہ سنتے ہیں۔ جی ارشاد فرمایا کہ مردوں کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں: استماع، اسماع، سماع۔ اول یعنی استماع، مردوں کا کان لگانا اور با اختیار خود کسی بات کو سننا، یہ منفی ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی بات کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں اور کان لگا کر وہ کیا بات ہو رہی ہے ذرا دیکھو تو صحیح، مردے اس طریقے سے سن نہیں سکتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ جی ثانی یعنی اسماع، سنا دینا اور با اختیار خود مردوں کے کانوں تک کسی بات کا پہنچا دینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کو پہنچا دیا کہ تمہارے قبر پر تمہارا بیٹا آیا ہے، تمہارے قبر پر تمہارا شاگرد آیا ہے اور تم کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ پہنچا دیتا ہے تو پہنچ جاتی ہے باتیں، وہ سن لیتا ہے۔ باقی تم چاہو کہ ہم جب چاہیں ہم آن لائن سے مردے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جی ثانی یعنی اسماع، سنا دینا اور با اختیار خود مردوں کے کانوں تک کسی بات کا پہنچا دینا، یہ بھی منفی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک لا تسمع الموتى۔ جی ترجمہ، سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور وما انت بمسمع من فی القبور، ترجمہ، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ رہا یعنی اللہ جل جلالہ ومن والہ جب سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر سارے شیطانوں کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جب دوسرے دن وہاں گئے تو فرمایا او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، کیا حل وجہ میں نے تم کو جو کہا تھا وہ تم نے پایا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ تو مردہ ہو گئے، ادھر نہیں سنتے۔ کہا کہنے تمہارے سے زیادہ سنتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہو۔ جی ثالث سماع یعنی مردوں کے کانوں تک کسی بات کا پہنچنا اور ان کا اس کو سن لینا، یہ حق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ جی کیا ہندوستان میں انبیاء آئے ہیں؟ سوال، کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کی قبریں جنوبی ہند میں پائی جاتی ہے۔ جواب، آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جہاں بھیجے ہیں، جس وقت بھیجے ہیں، سمجھنا ہم اس کے اوپر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، جتنے انبیاء رسول بھیجے ہم سب کو مانتے ہیں۔ جی آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لائے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے کہیں اور ہو، آپ ایمان لے آئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ تفتیش کہ یہاں کون آیا وہاں کون آیا، یعنی ہندوستان میں کون آیا، سری لنکا میں کون آیا، اور فلانے ملک میں کون آیا، انگریزوں کے ملک میں کون آیا، آج کل چل پڑے ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے کیا ہیں ہندوستان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلانی جگہ پر 4 قبر ہے انبیاء کی ہے، فلانی جگہ پر یہ ہے۔ اب اس میں کس کی ہے وہ تو معلوم ہے نہیں، سمجھنا ہے؟ جی اب یہ تفتیش کہ یہاں کون آیا وہاں کون آیا یہ آپ کے ذمہ شرعاً لازم نہیں۔ باقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس کا تذکرہ ہے۔ پنجاب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اکبر کے زمانے میں تھے، اور انہی کی وجہ سے
ये दीन इस्लाम बच गया जो आज हम लोग मुसलमान है। वरना अकबर ने तो नाश मार दिया था, दीन इलाही नाम का एक नया दिन शुरू किया था और बादशाह था और सब। लेकिन हजरत शाह अब्दुल क्या कहते हैं मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े कमाल के साथ बादशाह से टक्कर ली, बगैर लड़ाई के बादशाह को हराया। वो किस तरीके से, वो और दूसरा मसला है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के जो मकतूबात हैं, जो खत तो उन्होंने लिखे थे, उसमें लिखा हुआ है कि सहीन जहाँ हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है, वहां से कुछ फासले पर 4 नबियों की कब्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया है। लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी ने कैसे फरमाया? कश के जरिए से मालूम हुआ होगा, उनको किसी तरीके से मालूम हुआ होगा, समझ में आ गया जी। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात में इसका तज़किरा है। पंजाब में बरसा नामी एक गांव है, कहते हैं कि यहाँ पर अंबिया आए हैं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से चंद मील के फासले पर टीले के मानिंद है। मैं भी वहाँ हाजिर हुआ। चंद मील के फासले पर एक टेकरा है, टीला है, और इस टीले पर एक 3 कब्र है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैं भी उस जगह पर हाजिर हुआ हूँ। मैं नहीं गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूँ कि हजरत शेख, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब वगैरह जब पंजाब गए थे तो वो भी उस जगह पर गए थे। यूँ कहते हैं कि अंबिया की कब्र है, चलो जाते हैं, वो गए थे वहां पर जी। मैं भी वहाँ हाजिर हुआ हूँ। अच्छी खासी बड़ी जगह है, बुरा हाल है, जहाँ 4 दीवारी बनी हुई है, लेकिन कब्र का कोई निशान नहीं। कहते हैं कि इसी हिस्से में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है। यानी कोई कब्र वगैरह नहीं, मैदान है कि भाई इसमें है कब्र, कहाँ कब्र है वो तो नहीं मालूम जी। जब हम गए तो हमारे साथ एक साहिब कश्फ भी थे, जिनको कश्फ कुबूर होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ 6 अंबिया से मेरी मुलाकात हुई, जो उनके बतलाने के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं सब कह रहे हैं हमारे साथ कोई आदमी होगा साहिब कश्फ, तो वहां तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहा कि वो कश्फ के जरिए से मालूम हुआ 6 रसूल है, नबी है जी, जिनको कश्फ कुबूर होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ 6 अंबिया से मेरी मुलाकात हुई, जो उनके बतलाने के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई सौ साल पहले खुदा राजा ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 साल का जमाना गुजरा है। इसमें कोई रसूल कहीं भी दुनिया में नहीं आया। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है वो नबी हो सकता है वो रसूल हो, लेकिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यकीनी तौर पर नबी को न कहा जाए, हम उसको यकीनी तौर पर उसको नबी नहीं कह सकते। और बहुत लंबी चौड़ी बहस यहाँ पे आ जाएगी फिर कि कृष्ण को क्या कहते हो, राम को क्या कहते हो, महावीर स्वामी महावीर जैनों का उनके मुतालिक क्या ख्याल है, गौतम बुद्ध के लिए क्या कहते हो। लेकिन सही जवाब यह कि हम यकीनी तौर पर इनमें से किसी एक को नबी नहीं कहते, रसूल नहीं कहते। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने भेजा हो उनको। ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं, 2000 साल से पहले के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आया 14 से 46 साल हुए आज, है कि नहीं? तो हो सकता है वो, लेकिन जैसे कि बहुत सारे नबियों की हालात बाद वालों ने बदल दी, इस तरीके से बाद वालों ने इनकी हालत बदल दी हो। इस वजह से तुम्हें भी अगर कोई कहे कि राम नबी हो सकते हैं, सकना और चीज है और नबी है यकीनी और चीज है। यकीनी हम उसी को कहेंगे जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया, चाहे 29, 30 जिस जो नाम लिया है वो यकीनी है। लेकिन इनके अलावा दूसरे जो है वो हो सकते हैं, क्या कहें जल्दी कर खत्म, जो उनके बतलाने के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई सौ साल पहले खुदा राजा के जमाने में आए थे। जो अभी 4-6 जगह जो 6 बताई मुफ्ती साहब ने, तो जिस आदमी को कश्फ हुआ था उसने वहां बैठकर मुराकाबा किया तो मुलाकात हुई। मुलाकात में पूछा कि हजरत आप कब आए थे, तो कहा कि फलाना राजा
पंजाब में हुकूमत करता था, उस वक्त में आया और फिर उसकी मुद्दत देखी गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले का है, तो सही होगा। जी मैंने उनसे पूछा कि कौम का मामला क्या रहा। उन्होंने जवाब दिया, हमने तबलीग की, लोगों ने नहीं माना, फिर वो हुआ जो हुआ करता है। अल्लाह का अज़ाब आया, खत्म हो गए। जी बस्ती उलट गई। चुनांचे देखने से ही मालूम होता है कि उल्टी हुई बस्ती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि कभी कभी उस टीले में ईंटें हटती है तो लाशें निकलती है, शायद ये उसी का असर हो। अल्लाहु आलम। नहीं बात। बहरहाल हजरत मुफ्ती महमूद साहब के मलफूजात है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आप हजरात को जानने की, समझने की मिलेगी जो तकवीनी होती है, तशरीह नहीं होती। लेकिन जो भी आएगा बताएंगे। हमें तो हर चीज को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है। जैसे आज ये मसला आया, अब ये मसला चल पड़ा है यहाँ पर भी राम मंदिर के बाद कि राम को क्या मानते हो तुम, समझना। हम इनको नबी नहीं कहते, हो सकता है नबी हो, इनकार भी नहीं करते। हमें नबी के मानने का हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया भेजे हैं, जहां भेजे हैं, हम उन सारे नबियों को मानते हैं। इसके लिए टाइम नहीं है। जितने भी जो भी नबी अल्लाह ने भेजा, हम सारे नबियों को मानते हैं। और जिनका नाम लिया है कुरान पाक में, उसको तो यकीनन मानेंगे हम। लेकिन जिनका कुरान में नाम नहीं है, चाहे कैसा ही वो बड़ा क्यों न हो सकता है, लेकिन हम उसको यकीनी तौर पर नबी नहीं कह सकते। गौतम बुद्ध के लिए आजकल ये कह रहे हैं, राम के लिए कह रहे हैं, कृष्ण के लिए कह रहे हैं ये लोग कि ये हम अपने अपने जमाने के अंबिया थे या नहीं, तो हमें नहीं मालूम। कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। ये मैंने इस वजह से खास तौर पर कहा कि आजकल ये लोग बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, तो साहब इनको कह दो कि अल्लाह ताला ने जिसको नबी बनाकर भेजा है हम उसको नबी मानते हैं, लेकिन जिसका नाम नहीं लिया उसको हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है वो। जी प्लस नहीं बात शुरू हो रही क्या क्या चल जाने दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।